बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश ने हर तरफ जलथल कर रखा था। कच्ची ज़मीन पर बारिश की वजह से इतना कीचड़ भर गया था कि उसके पैर इस कीचड़ में खुपते चले जा रहे थे और वो बड़ी मुश्किल से संभल संभल कर चल पा रही थी कि अगर संभल कर ना चलती तो अपनी बेएहतियाती की वजह से गिर जाती। वो गिरती तो गिरती ही, लेकिन साथ में उसका पानी वाला मटका भी गिरता और टूट जाता, जिसके बाद वो वापस घर में पानी ले जाने के काबिल न रहती। आसमान से न सिर्फ बारिश मूसलाधार अंदाज में बरस रही थी, बल्कि तेज बिजली भी आसमान पर कड़क रही थी, जो उसके खौफ में इजाफा कर रही थी। हिम्मत करके घर से निकल तो आई थी, लेकिन अब उसे खौफ महसूस हो रहा था। संभल संभल कर चलती वो कुएं तक पहुंच गई और फिर रस्सी खींचकर अपने मटके में पानी भरा और उसी एहतियात से वापसी को चल दी जिस एहतियात से यहाँ आई थी। लेकिन अब उसके पास पानी से भरा हुआ मटका था, जिसकी वजह से उसका संभल कर चलना दोभर हो रहा था। जिस वक्त वो घर से निकली थी तब हल्की फुल्की किनमिन हो रही थी, लेकिन कुएं तक आते आते इतनी तेज बारिश बरसी थी कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो चुका था और वो खुद और उसके कपड़े भी मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। अभी वो घर से 10 मिनट की दूरी पर थी जब उसे एक तरफ से जोरदार गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर दहाड़ा हो। वो खौफ से एकदम उछली, जिसके बायस उसका पैर मुड़ा और वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर जा गिरी। हाय अल्लाह, मर गई मैं। पेट के बल नीचे गिरते ही मटका उसके सर से दूर जाकर गिरता टूट गया और सारा पानी बह गया, जबकि उसका चेहरा ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पर कीचड़ लग गया था और कपड़े भी सारे कीचड़ आलूद हो चुके थे। मैं तो एकदम चुड़ैल नहीं लग रही होंगी। घर वाले डर गए तो अपने मुंह से कीचड़ साफ करते वो बड़बड़ा कर बोली, लेकिन मुंह मुकम्मल तौर पर साफ ना था। अब भी जगह जगह कीचड़ लगा हुआ था। वो टूटे हुए पानी के मटके को अफसोस से देखती हुई उठने लगी जब उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो ठिठक गई और इधर उधर देखने लगी। वो कराहने की आवाज़ें एक झाड़ी की तरफ से आ रही थी और लम्हा बलम्हा बुलंद होती जा रही थी। वो खौफ से सर्द पड़ती आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगी। उसे खौफ भी महसूस हो रहा था कि वो न जाने कौन हो, लेकिन तजस्सुस भी था कि इस बरसती बारिश और अंधेरी रात में यहाँ कौन हो सकता है, और वो भी कर्राहता हुआ। उसने कदम आगे बढ़ाने जारी रखे, जिसके बाद वो उस झाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गई। उस झाड़ी से अजीब सी नीले रंग की रोशनी फूट रही थी, जिस पर उसे ताज्जुब भी हुआ और उसके तजस्सुस को मज़ीद हवा मिली, जिसकी खोज के लिए उसने एकदम से झाड़ी को हटाया। लेकिन वो रोशनी अचानक गायब हो गई, मगर सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रोशनी अचानक गायब हो गई और वो चीख मार कर पीछे हटी, क्योंकि उसके सामने एक नहायत हसीन शख्स ज़मीन पर कीचड़ में लिपटा तरफ से टेक लगाए बैठा था। उसके पेट के अंदर काफ़ी लंबी सी लकड़ी धंसी हुई थी, लेकिन उसके लिए हैरत की बात यह थी कि उसके पेट से ज़रा सी भी खून नहीं निकल रहा था और वो मुसलसल कर्राह रहा था। उसकी आंखें खोली हुई थी जो नीले रंग की थी, और वो मुसलसल कर्राहता हुआ उसे ही देख रहा था, जो अब भी फटी फटी आंखें लिए उसे और उसके पेट में धसी हुई लकड़ी को देख रही थी। तुम इंसान हो? उस आदमी ने फूले हुए सांसों से पूछा तो वो चौंक कर होश में आए। तो तुम्हें क्या मैं चुड़ैल लग रही हूँ? जरा सा कीचड़ ही लगा है मुंह पर, सचमुच की चुड़ैल तो नहीं हूँ मैं, उसने तड़क कर कहा। तो वो आदमी इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराए बिना न रह सका। लग तो चुड़ैल ही रही हो, लेकिन अगर इंसान हो तो मेरी मदद करो, उस आदमी ने रुक रुक कर कहा। कैसे? उसने कांधे उचकाकर पूछा। दिल में डर भी लग रहा था उस आदमी की हालत देखकर, लेकिन उसकी तकलीफ का भी अंदाजा हो रहा था। रात के 12 बजे से पहले अगर ये लकड़ी मेरे जिस्म से ना निकली तो मैं मर जाऊंगा, इसीलिए उसे निकालने में मेरी मदद करो, उस आदमी ने तकलीफ से कर्राहते हुए कहा। तो हिना को एकदम अफसोस ने आन घेरा
کہ اتنا حسین و جمیل نہ جانے کیسے یہاں بے بسی میں آن پڑا تھا، اور اب اگر وہ اس کی مدد نہ کر پائی تو وہ یوں ہی بے بسی کی حالت میں سسک سسک کر مر جائے گا۔ اس کی بات سن کر ہنا اس کے قریب بیٹھی اور جھک کر اپنا پورا زور لگا کر اس لکڑی کو کھینچنا چاہا، مگر اس کے کھینچتے ہی پورا ویرانہ اس آدمی کی دہشتناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کی چیخیں اتنی بھاری تھی کہ ہنا کو اپنے نیچے زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہنا ڈر کر ایک دم پیچھے ہٹی اور اس آدمی کو دیکھا جو گہرے گہرے اور لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا، لیکن اس کے اتنا زور لگانے کے باوجود بھی وہ لکڑی 1 انچ بھی باہر نہیں نکلی تھی، جس پر وہ حیرت زدہ سی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سر پر بارش ہنوز برس رہی تھی جس کے باعث اب ہنا کانپنے لگی تھی۔ تم انسان اتنے بیوقوف کیوں ہوتے ہو؟ میں نے مدد کرنے کا کہا تھا، نہ کہ جان سے مارنے کا۔ اپنی تکلیف پر قابو پا کر وہ آدمی ایک دم دھاڑا تو ہنا اچھل کر پیچھے کو کھسکی۔ یہ لکڑی ایسے نہیں نکلے گی۔ سب سے پہلے مجھے آگ چاہیے جو یہاں نہیں ہے۔ مجھے کسی محفوظ مقام پر لے کر چلو، اس آدمی نے حکم دینے والے انداز میں کہا تو وہ تیزی سے سر ہلا کر اٹھی اور اسے بھی سہارا دے کر اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے سہارا دیا اسے یہ محسوس کر کے بے حد تعجب ہوا کہ وہ ہٹا کٹا آدمی روئی سے بھی ہلکا وزن رکھتا تھا۔ یہ آدمی ہی نہیں، اس کی ہر بات ہی عجیب تھی۔ وہ اسے سہارا دیتی سنبھل سنبھل کر چلتی ہوئی اپنے گھر لے آئی۔ اس کا ابا گھر میں نہیں تھا، تبھی وہ سکون سے اس آدمی کو اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق آگ جلائی، اس پر ایک چھری گرم کی اور پھر وہ چھری پکڑ کر اس آدمی کی ہدایت کے مطابق اس کے پیٹ میں کھونپی گئی، لکڑی پر رکھی۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ پہلے 3 بار آیت الکرسی کا ورد کرے، تبھی اس نے چھری چلانے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھی اور پھر اس لکڑی پر چھری چلائی، جس پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ لکڑی پگھل کر گر چکی تھی۔ اس آدمی کے پیٹ میں چھوٹا سا سوراخ تھا، وہی جس میں لکڑی گھسی تھی، لیکن اس آدمی نے اپنے لباس سے اس سوراخ کو ڈھانپ لیا اور دونوں ہاتھ دعائیا انداز میں اٹھا لیے۔ 5 منٹ تک وہ زیر لب کچھ پڑھتا رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ اب بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ہنا سوچ رہی تھی کہ اگر یہی لکڑی اس کے پیٹ میں گھسی ہوتی تو شاید اب تک وہ مر کھپ گئی ہوتی۔ بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے اپنے گلے سے ایک لاکٹ اتارا جو بے حد باریک چین کا بنا ہوا تھا اور درمیان میں پارس پتھر لٹک رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور جب بھی مدد کی ضرورت ہوئی انگلی سے 3 بار اس پر حامان لکھنا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی لاکٹ ہنا کے ہاتھ پر رکھ کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھیگے ہوئے کپڑوں میں اس کے پیچھے آئی تاکہ دروازہ بند کر سکے، مگر جیسے ہی دروازے پر پہنچی اپنے ابا اور اس کے ساتھ اپنے تایازاد سفیر کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گئی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ اور وہ آدمی کون تھا جو یہاں سے گیا؟ بارش رک چکی تھی، تبھی ابا نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی رک کر استفسار کیا۔ میں نے ابا کی بات پر اپنی طرف دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی کیونکہ میرا لباس بھیگنے کی وجہ سے چپک گیا تھا۔ وہ زخمی تھا ابا، میں نے تو بس اس کی مدد کی ہے اور کچھ نہیں، اور یہ کپڑے پانی لاتے ہوئے کیچڑ میں گر گئی تھی تبھی بھیگ گئے۔ میں نے وضاحت دیتے ہوئے سفیر کو دیکھا جس کے چہرے کے برہم تاثرات مجھے ڈرا کر رکھ گئے تھے۔ جو بھی تھا، آئندہ میں کسی اجنبی کو اپنے گھر میں نہ دیکھوں، لوگ آج کل بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اس کے ابا نے اسے سختی سے ہدایت دے کر اندر چلے گئے تو وہ بھی اپنے ابا کے پیچھے اندر جانے لگی، مگر تبھی سفیر نے غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سچ سچ بتاؤ، کون تھا وہ؟ کوئی زخمی تو نہیں ہو سکتا جسے تم گھر میں لے آئیں؟ سفیر نے غصے سے بھڑک کر پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کوئی اجنبی تھا جو زخمی تھا اور میں نے تو بس اس کی مدد کی ہے اور کچھ نہیں، ہنا نے تکلیف سے روتے ہوئے کہا تو سفیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور جانے کے لیے پلٹا۔ اندر تو آؤ، اتنی رات کو کہاں جاؤ گے؟ ہنا نے اسے واپس جاتے دیکھ کر کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے زخمیوں کی فکر کرو، جانے اب کون آنے والا ہو، وہ زہر خون لہجے میں کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے رویے پر پریشان سی ہو گئی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ آج سے پہلے وہ کبھی کسی اجنبی کو نہ ہی گھر لائی تھی، نہ ہی کسی مرد سے آج تک بات کی تھی،
اور سفیر کو شاید اسی بات کا غصہ تھا کہ اس نے ایک مرد کو گھر میں گھسنے کی اجازت کیسے دی، اور اجازت دی تو دی، اس کی مدد بھی کی۔ وہ سفیر کو منانے کے طریقے سوچتے اندر کی جانب بڑھ گئی تاکہ کپڑے بدل کر باپ کو بھی کھانا دے سکے اور خود بھی کھانا کھا سکے۔ سفیر اس کا صرف تایا زاد ہی نہیں بلکہ اس کا منگیتر بھی تھا، جس سے 1 سال بعد اس کی شادی ہونا طے پائی تھی جب وہ 20 سال کی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سفیر کی ناراضگی کی فکر تھی۔ سفیر اس سے 3 سال بڑا اور 22 سال کا تھا۔ شہر میں کام کرتا تھا اور ہر اتوار کو گھر آیا کرتا تھا اور ہر بار ان کے گھر کا چکر لازمی لگایا کرتا تھا۔ ہنا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو بے حد خوبصورت اور حسین تھی۔ اس کے گھر میں فقط اس کے ابا اور وہ خود ہی موجود تھے۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، جبکہ اس کی ماں 2 سال پہلے کینسر کے مرض سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ علاج وہ لوگ کروا نہیں پائے تھے کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے اور نہ ہی پیسے۔ وہ غریب سے لوگ تھے۔ ان کے ابا چودھریوں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور پھر وہاں سے ملنے والے پیسوں سے ان کا گھر چلتا تھا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور وجہ ان کی غربت ہی تھی۔ گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا تو پڑھنے کے لیے شہر جانا پڑتا، اور شہر میں پڑھنے اور آنے جانے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اور پیسے ہی تو ان کے پاس نہیں تھے۔ تبھی وہ پڑھ لکھ نہ سکی اور کچھ اس کی ماں اچانک بیمار ہو گئی تو کم عمری سے ہی گھر کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر آ گئی، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ گھر میں بھی کبھی کبھار کڑھائی کا کام کر لیا کرتی تھی، مگر اسے اس کام کے پیسے نہایت ہی کم ملتے تھے، لیکن اس کے لیے یہ بہت تھا۔ وہ حسین تھی اور سگڑ بھی، تبھی اس کی تائی نے اسے اپنے بیٹے سفیر کے لیے مانگ رکھا تھا، جو خود بھی ایک غریب گھرانے سے ہی تعلق رکھتا تھا اور پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ اور اس کے بڑے بھائی شہر کی کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے جن سے ان کا گھر چلتا تھا۔ اس کا باپ حیات نہیں تھا اور ہنا لوگوں کی نسبت اس کے گھر میں کافی افراد تھے، جن میں اس کی بہنیں، بھائی، ماں اور بھابیاں شامل تھیں۔ زندگی یوں ہی چلتی چلی جا رہی تھی جب وہ عجیب سا اجنبی اس کی زندگی میں آیا، جس نے اسے پارس پتھر والا لاکٹ دیا تھا۔ پہلی بار سفیر اس سے خفا ہوا تھا، جس پر اسے برا لگا تھا، اور اس نے آئندہ ایسا کچھ بھی نہ کرنے کا عہد خود سے کیا تھا، پھر چاہے اس کے سامنے کوئی مر ہی کیوں نہ جائے، کیونکہ وہ سفیر کی ناراضگی کو ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سفیر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ لیکن اس نے سفیر کو بھی اس پارس والے پتھر کے لاکٹ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھا اور اسے بے حد پسند آیا تھا، جسے وہ خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ سفیر کو اس لاکٹ کے بارے میں بتا دیتی تو وہ یقیناً اس سے یہ لاکٹ چھین کر پھینک دیتا کہ ایک اجنبی مرد نے اسے دیا ہے۔ تبھی وہ لاکٹ والی بات اس سے چھپا گئی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، مگر پھر وہ سر جھٹک کر نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی، کیونکہ سارا دن کام کرتے ہوئے وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بے حد تھک چکی تھی۔ تبھی بستر پر گرتے ہی سو گئی تھی کہ اسے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا، جبکہ اس کی نیند میں اترتے ہی اس لاکٹ کے پارس پتھر سے خوبصورت سی روشنی نکل کر چاروں طرف پھیلنے لگی۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں موجود تھی اور اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، جیسے وہ صحن کے ایک کونے میں تیزی سے کھدائی کر رہی تھی۔ وہاں جہاں گلاب کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ تیزی سے کھدائی کرنے میں مصروف تھے، اور اب وہ ایک گہرا گڑھا کھود کر اندر اتر کر نیچے کی طرف کھدائی کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 6 فٹ تک زمین کھود چکی تھی اور اب اس گڑھے کے اندر کھڑی تھی، جب اچانک اس کے اوپر مٹی گرنے لگی۔ اس نے کچھ چونک کر سر اوپر اٹھایا تو اوپر ایک سایہ کھڑا تھا اور اس پر مٹی پھینک رہا تھا۔ اسے صرف کالا لباس اور دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس سائے کا کوئی وجود نہ ہو، اور وہ تیزی سے اس کے اوپر مٹی پھینک رہا تھا۔ ہنا نے تیزی سے چیختے ہوئے اسے رکنے کا کہا، مگر وہ نہ رکا بلکہ اپنی رفتار میں اضافہ کر لیا۔ ہنا چیختے ہوئے گڑھے سے باہر آنے کے لیے گڑھے کی دیوار سے اوپر چڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ اوپر پہنچنے والی ہوتی ہے تو اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ واپس نیچے گر جاتی ہے۔ وہ سایہ اس کے اوپر مٹی پھینکتا جا رہا تھا اور وہ گڑھا مٹی سے بھر چکا تھا، یہاں تک کہ ہنا کا صرف سر ہی نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف اس کی چیخیں گونج رہی تھی، مگر وہ سایہ بنا اس پر رحم کھائے اسے زمین میں دفن کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چیخوں پکار کی پرواہ کیے بغیر وہ اس پر مکمل مٹی پھینک کر پیچھے ہٹا اور زوردار آواز میں قہقہہ لگایا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ ہنا خود کو اس گھڑے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی جب اچانک اس کی گردن سے نیچے کا حصہ جلنے لگا
ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ وہ مٹی کے اندر دبی بے اختیار تڑپنے لگی، کیونکہ آگ کی شدت اور تپش بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک مٹی کے اندر سے عجیب سی مگر خوبصورت روشنی پھوٹنے لگی۔ لیکن ہنا کی تکلیف میں کمی نہ آئی اور وہ مچلتی رہی کہ تبھی اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چیخ اٹھی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ مگر یہ دیکھ کر اسے دھچکا لگا کہ وہ اس وقت کسی گڑھے میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں موجود تھی، اور اس کے آس پاس کوئی سایہ نہیں تھا۔ اس کے گلے میں موجود لاکٹ سے کسی قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ ٹھیک تھی، سب کچھ نارمل تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر اٹھ کر پانی پیا۔ اس کا باپ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اور یہاں وہ اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد خود کو پرسکون کر کے وہ پھر سے گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ اگلے دن وہ اس خواب کو سوچتے ہوئے اس جگہ آئی جہاں خواب میں اس نے گڑھا کھودا تھا، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے اس جگہ کھودنا شروع کر دیا۔ اس کے ابا گھر پر نہیں تھے اور اس وقت وہ یہاں اکیلی تھی۔ تبھی پرسکون سی اپنے کام میں لگی رہی، لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں خواب والا سایہ حقیقت میں نہ آ جائے۔ تقریباً 3 فٹ زمین کھودنے کے بعد اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ نیچے سے سونے کے سکے نکلنے شروع ہو چکے تھے جو بے انتہا چمک رہے تھے۔ وہ تیزی سے مزید نیچے کی طرف کھدائی کرتی گئی اور سکے جمع کرتی گئی جو اتنے زیادہ تھے کہ اگر وہ انہیں بیچتے تو ساری زندگی فارغ بیٹھ کر بھی کھا سکتے تھے، اور اس کے ابا کو اسے کوئی کام کاج کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہ پڑتی۔ سکے ملنا ختم ہوئے تو وہ تیزی سے باقی سونے کے سکوں کو لے کر اندر گئی اور ان کو دھو کر صاف کر کے ایک بڑی سی پوٹلی میں باندھ کر الماری میں چھپا دیا۔ وہ تو بے حد خوش تھی اور چہک رہی تھی، گنگنا رہی تھی کہ اسے اتنا زیادہ سونا مل گیا اور اب ان کے دن پھر جائیں گے اور ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ باقی کا دن پرسکون سا گزر گیا تھا۔ سارا دن کام کاج کرتے اسے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام سر پر چلی آئی۔ شام کو اس کے ابا گھر آئے تو اس نے اسے پتہ چلا کہ سفیر صبح ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ ہنا کو ایک دم افسوس نے آن گھیرا کہ وہ اسے ملے بغیر چلا گیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے ملے بنا ہی چلا گیا تھا۔ لیکن اس نے اسے بعد میں منانے کا سوچ لیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکے گا۔ اس نے اپنے ابا کو جب ان سونے کے سکوں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بے یقین رہ گیا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے ان سونے کے سکوں کو دیکھا تو وہ بھی ہنا کی طرح بے حد خوش ہوا۔ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے گزاری تھی اور اب یہ سب دیکھ کر اس کے ابا بھی سکون میں آئے تھے۔ انہوں نے سونے کے وہ سکے سنبھال کر رکھ دیے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ آدھے آدھے کر کے وہ ان کو شہر میں بیچ کر نیا خوبصورت گھر بنائیں گے اور پھر اچھا کاروبار شروع کریں گے، اور ہنا نے بھی ان کے فیصلے کی تائید کی تھی۔ کچھ دیر ابا سے باتیں کرنے کے بعد اس نے رات کا کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سو چکی تھی، گہری نیند، بالکل کل کی طرح۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کے کانوں میں سفیر کی آواز گونجنے لگی۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا اور اسے پکار رہا تھا، ہنا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ ہنا، میری مدد کرو۔ سفیر روتا ہوا کہہ رہا تھا، جس پر ہنا کی نیند بھگ سے اڑی اور وہ پریشان سی اٹھ بیٹھی۔ اس کی حالت سفیر کی دردناک آواز پر غیر ہو رہی تھی۔ اس کی دردناک آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بے حد تکلیف میں ہے اور کسی مصیبت میں بھی۔ وہ بھی سفیر کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اچانک اسے کمرے کے دروازے پر کوئی سایہ نظر آیا جو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن وہ سایہ اسے سفیر ہی لگا تھا، جس پر وہ اچھل کر بیڈ سے اتری اور باہر کی جانب بھاگی۔ مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تو سفیر کہیں نہیں تھا۔ اس کی نظر دروازے کی جانب اٹھی تو سفیر وہاں تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری مدد کرو ہنا، مجھے بچاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلا گیا تو ہنا بنا کسی چیز کی پرواہ کیے باہر کی جانب بھاگی، مگر جیسے ہی وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر اس کی جان حلق میں اٹک گئی کہ سفیر اس سے بہت دور کھڑا تھا اور گاؤں سے باہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ میں جھلستا ہوا مدد کے لیے ہنا کو پکار رہا تھا۔ ہنا چیختی اور روتی ہوئی اس کی جانب بھاگی، مگر وہ جیسے جیسے اس کے قریب ہوتی گئی وہ اتنا ہی دور ہوتا جاتا، اور یوں ہی کرتے کرتے اپنی بے خبری میں وہ جنگل میں چلی آئی تھی۔ آگ میں جھلستا ہوا سفیر مدد کے لیے ہنا کو پکارتا ہوا آگے بھاگتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی حالت پر بے چین ہوتی ہنا بنا کسی انجام کی پرواہ کیے اس کے پیچھے بھاگتی اب ایک غار میں داخل ہو چکی تھی۔
लेकिन अचानक भागते भागते वो गिर पड़ी और संभल कर उठी तो बेतहाशा चीख उठी, क्योंकि हर तरफ खूब अंधेरा था। इतनी गहरी तारीकी थी कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। हिना अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम रही। उसे अब भी सफीर की फिक्र हो रही थी कि न जाने वो किस हाल में होगा। वो यूं ही संभल कर अंधेरे में चलते हुए आगे बढ़ने लगी कि ना वापस जाने का रास्ता नजर आ रहा था, ना ही आगे जाने का, जबकि अंधेरा भी हर तरफ छाया हुआ था। उसे अब उस तारीकी से घबराहट हो रही थी और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। लेकिन अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी थी जब अचानक उसे लूफनाक भारी नस्वानी कहकहे की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो चौंक उठी और रोना भूलकर चारों तरफ घूमती हुई उस नस्वानी आवाज़ के मालकन को देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो कहकहे मुसलसल गूंजते जा रहे थे। अभी उसकी आंखें उस तारीकी में मानूस भी नहीं हो पाई थी जब अचानक उसकी तरफ रोशनी का तेज झमाका हुआ, जिस पर उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने बंद होती आंखों को कुछ देर बाद खोला तो ये देखकर वो दंग रह गई कि वहां सफीर का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि ये खंडरनुमा जगह थी। उसने इधर उधर घूमकर देखा तो निगाह सामने जा पड़ी, जिस पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही एक बदसूरत सी जिनजादी खड़ी थी और उसके बाल लंबे घुंघरियाले, रंग बेइंतहा काला, लाल आंखें और काला लिबास था। वो हवा में मौल्लक यहाँ से वहाँ उड़ रही थी। हिना जहाँ थी वहीं जमी रह गई, जबकि वो उसे खुद से डरते देखकर कहकहे लगाती हुई उसके पास आई और इसके सामने हवा में मौल्लक होकर रुक गई। क्या हुआ? जिसे ढूंढने आई हो वो मिला नहीं? उस जिनजादी ने तमस्कुराना अंदाज में पूछा तो वो नासमझी और खौफ से नफी में सर हिला गई, जिस पर उस जिनजादी ने एक बार फिर से खौफनाक और बुलंद कहकहा लगाया और बोली कि वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिसे तूने देखा है वो एक छलावा था, धोखा था, नजर का धोखा जो मैंने तुझे दिया था ताकि तुझे यहाँ पर बुला सकूं। तेरा सफीर तो वहाँ शहर में सही सलामत बैठा है, वो जिनजादी कहका लगाते हुए बताने लगी तो हिना के खौफ में इजाफा हुआ। मगर क्यों? हिना ने कपकपाते लहजे में पूछा तो वो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी, मगर उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में मौल्लक थे ताकि तुझसे अपना काम करवा सकूं। और याद रख, अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो तेरे सफीर को जिंदा जलाकर भस्म कर दूंगी। उस जिनजादी ने हिना को धमकी दी तो उसने तेजी से नफी में सर हिलाकर कहा कि मैं तुम्हारा हर काम करूंगी, मगर सफीर को कुछ मत कहना। हिना ने कहा तो वो सर हिला गई और बोली, तुझे उस जिनजादे से एक मोती लाकर मुझे देना है जो आखिरी बार तुझसे मिला था। मैं उस तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तू उस तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो आखिरी बार तुझसे ही तो मिला था। तेरे पास उसकी मखसूस बू होगी, तुझे उस तक पहुंचकर वो मोती मुझे ला कर देना है। उस जिनजाद की बात पर हिना ने उलझ कर उसे देखा। मैं किसी जिनजादे को नहीं जानती, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं कैसे किसी जिनजादे को ढूंढ सकती हूँ? हिना ने उलझते हुए इनकार करना चाहा, मगर तभी वो जिनजादी इतनी जोर से धाड़ी कि हिना को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। तू ही ढूंढ सकती है, क्योंकि तेरे पास उसकी आखिरी बू है, और मैं उसी जिनजादे की बात कर रही हूँ जिसकी तूने मदद की थी तब जब वो बेहद जख्मी था। तूने मेरे उस 100 साल के जिनजादे को दिए जख्म को तो ठीक कर दिया, लेकिन मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। और अब जब तक तू उस जिनजादे को ढूंढेगी नहीं, तेरा तोता मेरी नज़रों में रहेगा, वही तोता जिसमें तेरी जान है, तेरा सफीर। उस जिनजादी ने कहा तो उसके जहन में झमाका सा हुआ। उसे बेसाख्ता वो खूबसूरत सा अजनबी याद आया जिसे उसने जख्मी हालत में देखा था। यानी वो एक जिनजादा था, लेकिन उसे तो वो जिनजादा नहीं लगा था, बल्कि बिल्कुल इंसान की तरह का था वो, जो तकरीबन 28 साल या 30 साल का होगा। वो 100 साल का तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं कोशिश करूंगी उसे ढूंढने की, मगर सफीर को कुछ मत कहना। वो बेबसी से सर हिलाकर बोली तो उस जिनजादी ने खौफनाक कहकहा लगाते हुए सर हिला दिया और फिर अचानक उसके सर पर कुछ पड़कर फूंका तो उसका सर चकराया और अगले ही लम्हे उसकी आंखें बंद हो गईं। दोबारा उसने आंखें खोली तो ये देखकर वो दंग रह गई कि वो इस वक्त अपने कमरे में अपने पलंग पर मौजूद थी।
ساری بات یاد کر کے اس نے بے ساختہ اپنا سر تھام لیا اور رونے لگی کہ سفیر کی جان کو خطرہ تھا۔ صرف اس کی ایک لاپرواہ عمل کی وجہ سے کافی دیر روتے رہنے کے بعد اسے اس جنزادی کی دھمکی یاد آئی کہ اگر اس 100 سالہ جنزادے کو نہ ڈھونڈا تو وہ سفیر کو مار دے گی۔ اب اسے کیسے بھی کر کے اس 100 سالہ جنزادے کو ڈھونڈنا تھا تاکہ اسے ڈھونڈ کر اس جنزادی سے وہ سفیر کی جان بچا سکے۔ لیکن وہ اس جنزادے کو ڈھونڈے گی کیسے؟ یہ سوال بے ساختہ اس کے من میں ابھرا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے گلے میں پہنے اس لاکٹ پر گیا جس میں پارس پتھر لٹک رہا تھا۔ یہ وہی پتھر تھا جو اس جنزادے نے اسے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی اسے اس کی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ 3 بار اس پر انگلی سے حامان لکھے۔ جیسے ہی وہ 3 بار اس پر حامان لکھے گی وہ حاضر ہو جائے گا، اور حامان شاید اس 100 سالہ جنزادے کا نام تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے گلے میں پہنے اس لاکٹ کے پارس پتھر پر 3 بار انگلی کے اشارے سے حامان لکھا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ ہی اس کے لیے کوئی مدد آئی اور نہ ہی وہ جنزادہ حامان اس کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ بار بار اس لاکٹ پر حامان لکھنے لگی مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا، جس پر بے بسی اور غم کے مارے اس نے زور سے لاکٹ کو نوچ کر گلے سے اتارا اور دور پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے لاکٹ کو دور پھینکا اچانک لاکٹ سے لال رنگ کی روشنی نکلی اور پھر سامنے موجود پوری دیوار پر پھیل گئی۔ وہ ڈر کر پیچھے کو کھسکی مگر تبھی پوری دیوار پر قبرستان کا منظر لہرانے لگا جو چودھریوں کی حویلی کے پیچھے تھا۔ کوئی آگے کو چلتا جا رہا تھا مگر وہ جو بھی تھا وہ صرف سائے کی طرح نظر آ رہا تھا، بالکل ویسا سایہ جیسے اس نے اس رات اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ قبرستان میں چھایا سناٹا اور اندھیرا ہنا کو ڈرا رہا تھا۔ بے شک وہ قبرستان میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی خوف سے اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ سامنے دیوار پر ہر طرف قبریں ہی قبریں پھیلی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی وہ سایہ چلتا رہا اور پھر قبرستان کے آخری سرے پر جا پہنچا جہاں ایک کمرہ تھا اور کمرے سے خوبصورت سی سنہرے رنگ کی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ وہ سایہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا مگر اب اس کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا جہاں اس سائے کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی ایک وجود کھڑا تھا جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سر پر اسی لباس سے جڑی ایک بڑی سی ٹوپی پہن رکھی تھی جس نے اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس آدمی کا رخ دوسری طرف تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ اندر داخل ہوا اس آدمی نے اپنا رخ اس سائے کی طرف موڑا جس پر ہنا کی آنکھیں پوری طرح پھیل گئیں کیونکہ وہ وہی آدمی تھا جس کی ہنا نے برستی بارش میں مدد کی تھی اور وہی نیکی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اس آدمی کا پلٹنا تھا کہ اچانک ساری روشنی اچانک ہی غائب ہو گئی اور اس روشنی کے غائب ہوتے ہی قبرستان کے اس پراسرار کمرے کا منظر بھی غائب ہو گیا جس پر ہنا چونک کر ہوش میں آئی۔ اس کا مطلب کہ وہ 100 سالہ جن زیادہ اسی قبرستان میں ہے جو چودھریوں کی حویلی کے پیچھے ہے۔ ہنا خود سے بڑبڑائی اور پھر اس لاکٹ کو دوبارہ گلے میں پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر اگلے ہی پل وہ چونک اٹھی کیونکہ اس کے پلنگ پر بے شمار روپے اور سونے کے زیورات پڑے ہوئے تھے جو کہاں سے آئے تھے وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ سب اس کا وہم نہیں حقیقت تھی اور وہ سب اصلی تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر تیزی سے ان سب کو الماری میں رکھا اور پھر کمرے سے دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ اس اندھیرے سے ڈر اسے لگ رہا تھا لیکن سفیر کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ احتیاط سے بیرونی دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تاکہ اس کے ابا کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ گھر سے باہر گئی ہے، وہ بھی رات کے اس پہر۔ تبھی احتیاط سے کام لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سنسان اور اندھیرے میں ڈوبی گلیوں میں چلتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ رک کر پیچھے بھی دیکھ لیتی کہ کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تبھی وہ مطمئن سی مگر کچھ خوفزدہ سی آگے بڑھ رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ قبرستان میں پہنچ چکی تھی۔ قبروں کے درمیان سے ہوتی وہ کپ کپاتی اور کانپتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ اس کمرے کو ڈھونڈ رہی تھی جس میں اس نے ایک 100 سالہ جنزادے حامان کو دیکھا تھا مگر پورے قبرستان میں اسے کوئی کمرہ نظر نہیں آیا تھا۔ اچانک وہ چونک اٹھی۔ ابھی ہی اسے یاد آیا تھا کہ اس قبرستان میں تو کوئی کمرہ تھا ہی نہیں، نہ ہی کسی قبرستان میں کوئی کمرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا تھا جو اس نے دیوار کے منظر میں دیکھا؟ وہ الجھی ہوئی اور خوفزدہ سی یہاں وہاں نظریں دوڑا کر واپس جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا جس سے اس کو اپنی کلائی چلتی ہوئی محسوس ہوئی مگر اس سے پہلے
کہ وہ اس شخص کو دیکھتی اس شخص اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، مگر کچھ سنبھلنے پر یہ دیکھ کر اس کو بے ساختہ چیخ نکل گئی کہ وہ اسی سنہری روشنی والے کمرے میں موجود تھی جو اس نے اس منظر میں دیکھا تھا، اور وہاں وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہی سایہ جو اسے خواب میں اور لال روشنی والے منظر میں دکھا تھا، وہ ایک پنجرے میں قید تھا۔ وہ سایہ تھا، چاہتا تو بآسانی اس پنجرے سے نکل آتا، لیکن نہ جانے ایسا کیا تھا جو اس پنجرے سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ پنجرے کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہنا بھی اس کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک ایک سرد مگر بھاری آواز اس روشن کمرے میں گونجی، خوش آمدید۔ اس نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سامنے وہی 100 سالہ جنزادہ حامان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، مگر اس نے ہنا کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم میری محسنہ ہو، بتاؤ کیسے خاطر مدارات کروں تمہاری؟ تم جو چاہو گی وہی ہوگا، اس جنزادے حامان نے کہا تو ہنا پھوٹ پھوٹ کر روتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ سفیر کو، وہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ ایک جنزادی نے سفیر کو مارنے کی دھمکی دی ہے اور اسے مار دے گی اگر تم میرے ساتھ چل کر اس کے سامنے نہ گئے تو۔ ہنا نے روتے ہوئے بتایا تو جنزادے حامان نے چٹکی بجا کر پانی کا گلاس جادو کے ذریعے حاضر کیا اور اس کے سامنے پیش کیا، جسے وہ غٹا غٹ پی گئی۔ میں اس جنزادی کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک باغی جنزادی ہے جو جنات کی دنیا کی سردارنی بننا چاہتی ہے، اور اپنی اس خواہش کے حصول کے لیے اس نے ہمارے سردار اور سردارنی کو جان سے مار دیا اور ان سے وہ موتی حاصل کر لیا جو ایک سردار کے تاج میں ہوتا ہے، اور جس کے تاج میں ہوتا ہے اسی کو جنات کی دنیا کا سردار تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بے حد خاص اور قیمتی موتی ہے جس میں جنات کے سردار کی کئی طاقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ میں سردار کا خاص غلام ہوں اور میرا فرض ہی ان کی حفاظت کرنا تھا، لیکن میں اس دن اپنے سردار اور سردارنی کے پاس نہیں تھا جس پر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے اس دن مجھے زخمی حالت میں دیکھا تھا نا، میرا وہ حال اسی جنزادی نے کیا تھا۔ میں نے اس سے وہ موتی چھین لیا تھا اور اس سے مقابلے کے دوران ہی میں اتنا زخمی ہوا تھا۔ اس نے ایک خاص منتر کیا تھا کہ میرے جسم سے وہ لکڑی کوئی انسان ہی نکال سکتا ہے، تبھی میں بچ سکتا ہوں ورنہ نہیں، اور پھر اس نے مجھے ویرانے میں پھینک دیا جہاں سے رات کے وقت کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ اس رات تم وہاں سے گزری اور تم نے مجھے بچا لیا۔ اس موتی کو اس بری جنزادی سے چھیننے کے بعد میں جادو کے ذریعے اپنے سردار کے بڑے بیٹے کو منتقل کر چکا تھا، کیونکہ روایات کے مطابق اسی اب اگلا سردار بننا تھا۔ مجھے زخمی کرنے اور اس ویرانے میں پھینکنے کے بعد وہ جنزادی فرار ہو گئی، مگر اسے اب بھی لگتا ہے کہ وہ موتی میرے پاس ہے جس کے ذریعے وہ جنات کی دنیا کی سردارنی بن سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ موتی اب سردار کے بیٹے کے تاج میں ہے جو اب نیا سردار بن چکا ہے اور اس کی تاج پوشی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس بری جنزادی کو ابھی بھی میری تلاش ہے۔ تمہارے پاس سے جاتے ہوئے میری مخصوص بو تمہارے پاس رہ گئی تھی، لیکن تم انسان ہو تو تمہیں احساس نہیں ہوا، تبھی وہ جنزادی اس بو کو محسوس کر کے تم تک پہنچی اور تمہیں ہراساں کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم غریب ہو تو تمہیں دولت کی ضرورت ہوگی، تبھی خواب کے ذریعے وہ گڑھا دکھایا جس میں سونے کے سکے تھے، اور آج تم نے وہ لاکٹ رگڑا تو بھی تمہیں دولت سے نواز دیا، لیکن تمہارے مسلسل لاکٹ رگڑنے سے مجھے تمہیں یہاں بلانا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہاں آؤ کیونکہ تمہارے پیچھے وہ جنزادی بھی مجھ تک پہنچ جاتی۔ یہ سایہ دیکھ رہی ہو؟ اس 100 سالہ جنزادے نے اسے ساری حقیقت بتاتے ہوئے آخر میں استفسار کیا، تو وہ جو دنگ سی ساری کہانی سن رہی تھی ہوش میں آ کر اس سائے کو دیکھنے لگی اور سر اسبات میں ہلا گئی۔ یہ اسی جنزادی کا خاص چیلا ہے جس نے تمہارا پیچھا کیا، تمہیں ڈرایا۔ یہ ہر وقت تمہارے آس پاس رہتا تھا، اور جب تم نے بار بار لاکٹ پر میرا نام لکھا تو یہ میرا سراغ پا کر میرا پیچھا کرتا کرتا یہاں تک آ گیا، مگر میں نے اسے قابو کر کے قید کر لیا ہے، اور یہ اس کا ارادہ مجھے مارنے کا ہی تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ جنزادی بھی اب تک میرا سراغ پا چکی ہوگی اور یہاں آنے والی ہوگی۔ اس 100 سالہ جنزادے نے کہا تو ہنا کو بے ساختہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ ایک زندگی کو بچانے کے لیے دوسری زندگی کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ وہ سفیر کو بچانے کے لیے جنزادے حامان کی زندگی خطرے میں ڈال چکی تھی۔ اگر وہ تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو جنزادے حامان کو ساری صورتحال بتا دیتی اور اس جنزادے سے اس کی جان چھڑوانے میں مدد کر دیتا،
وہ ساری باتیں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی جب جنزادے حامان نے اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جب اب بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اسے زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس بری جنزادی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ابھی وہ اسے کہہ ہی رہا تھا جب اچانک وہ جنزادی قہقہا لگاتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی، مگر یہ دیکھ کر ہنا کی چیخ نکل گئی کہ اس کے ساتھ سفیر بھی تھا جو ایک پنجرے میں قید تھا اور اس کے ہاتھ عجیب سی چمکیلی رسی سے باندھے گئے تھے۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہنا تیزی سے اس کی طرف بھاگی اور پنجرے کو تھاما، مگر جیسے ہی اس نے پنجرے کو چھوا ویسے ہی اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ دور جا گری۔ تکلیف سے اس کا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا اور وہ کرراہنے لگی تو سفیر بھی پریشان ہونے لگا۔ تم ہماری لڑائی میں انسانوں کو لا رہی ہو، بھولو مت کہ اگر سردار کو پتہ چلا تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ 100 سالہ جنزادے حامان نے سفیر اور کراہتی ہوئی ہنا کو دیکھ کر غصے سے کہا، کیا بگاڑ لے گا وہ میرا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے وہ موتی دے دو، میں ان دونوں کو چھوڑ دوں گی۔ جنزادی نے کہا تو جنزادے حامان نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میرے پاس وہ موتی نہیں ہے، وہ موتی سردار کے پاس ہے اور اس کا بڑا بیٹا سردار بن چکا ہے اور اس کی تاج میں ہی وہ موتی نصب ہے، اور اب بہت جلد تمہیں جنات کی سب سے اندھیری کال کوٹری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا، کیونکہ تو نے جنات کے سردار اور سردانی کو جان سے مارا ہے، وہ بھی صرف اپنے مقصد اور خود غرضی کے لیے۔ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی، اور مجھے پتا ہے وہ موتی تیرے ہی پاس ہے اور تو بس جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جنزادی بھڑک کر بولی اور آگ کا ایک گولا اس جنزادی کی طرف پھینکا، مگر وہ تیزی سے ایک طرف کو ہوا اور اپنے ہاتھوں کو گول گول گھمایا تو وہ گولا اسی جنزادی کی طرف پلٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس سے ٹکرا گیا۔ ہر طرف جنزاد کی چیخیں گونج اٹھی، لیکن جنزادے حامان نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ مسلسل اس پر آگ کے گولے برسانے لگا، جس سے پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اتنی وحشتناک اور دردناک چیخیں تھیں کہ سفیر اور ہنا کے کانوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا اور انہیں تکلیف ہونے لگی۔ تو اس لائق نہیں کہ ہماری سردارنی بنے اور اب تو زندہ نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر اس جنزادے حامان نے اب کی بار گول گول ہاتھ گھما کر ایک کالے رنگ کا گولا اس کی طرف پھینکا جو بے انتہا جل رہا تھا اور اس سے آگ کی لپٹیں باہر نکل رہی تھی۔ وہ گولا سیدھا جا کر اس جنزادی کے پیٹ سے ٹکرایا، مگر اگلے ہی پل ہنستے ہوئے اس نے چٹکی بجائی تو وہ غائب ہو گیا، مگر خود کو وہ نڈھال ہو رہی تھی کیونکہ جنزادے حامان کے اتنے حملوں کے بعد وہ تکلیف میں تھی۔ ہنا اور سفیر دنگ سے اس جنات کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سچ ہے، بلکہ انہیں یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ ہنا سفیر کے پنجرے کے پاس کھڑے اسے ساری حقیقت بتا چکی تھی، لیکن اس بار اس نے پنجرے کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچانک اس کی نظریں ان دونوں جنات پر پڑیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو گئے تھے، اور اب کمرے میں ان دونوں کی چیخیں اور غراہٹیں گونج رہی تھی۔ ہنا سہمی ہوئی سی کھڑی تھی جبکہ سفیر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ جنزادی چیختی ہوئی جنزادے حامان سے لڑتی ہوئی بس ایک ہی مطالبہ کر رہی تھی کہ اسے وہ موتی چاہیے ورنہ وہ اسے مار دے گی، مگر جنزادہ حامان بنا ڈرے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تو نہیں مانے گا ایسے، میں اسے ہی مار دیتی ہوں، اس جنزادی نے کہا اور پھر تیزی سے ہنا کی طرف لپک کر ہاتھ بڑھایا اور تیزی سے بلند کیا۔ ہنا اور سفیر بے ساختہ چیخ اٹھے اور خوف سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، مگر اگلے ہی پل ایک بھاری بھرکم روبدار آواز سن کر ان کی آنکھیں کھلیں۔ تمہیں تمہاری اس گستاخی پر سخت سے سخت سزا ملے گی۔ وہ شاہی لباس اور شاہی تاج میں ملبوس ایک خوبصورت شہزادہ تھا جس کی کڑی نظریں اس جنزادی پر تھی جو ہنا پر حملہ کر رہی تھی، لیکن اب الٹی لٹکی کھڑی تھی۔ سردار کے تاج میں خوبصورت اور قیمتی موتی تھا جسے لال اور سنہرے رنگ کی روشنی منعکس ہو رہی تھی جو آپس میں مل کر ایک عجیب مگر بے حد خوبصورت روشنی بنا رہی تھی۔ اتارو، چھوڑو مجھے، ورنہ سب کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ وہ زور زور سے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی جس پر وہ شہزادہ جو کہ جنات کا سردار تھا بھڑک اٹھا۔ اس نے تیزی سے چٹکی بجائی تو اچانک وہ جنزادی گول گول تیزی سے گھومنے لگی، اتنی تیزی سے کہ اس کی رفتار چلتے پنکھے کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی اور اس کی چیخیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں، مگر سردار نے کوئی اثر نہ لیا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھ کو دائیں طرف حرکت دی تو وہ جب جنزادی تیزی سے جا کر دیوار سے ٹکرائی۔
पिंजरे में बैठा उसका चेला सरदार के सामने उसकी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा, मगर सरदार ने उसकी कोई इल्तिजा नहीं सुनी और फिर जिनजादे हामान को इशारा किया। सरदार का इशारा समझते ही जिनजादा हामान आगे बढ़ा और जिनजादे के गिर्द दायरा खींच दिया। सरदार ने आंखें बंद करके ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू किया तो अगले ही पल जिनजादे के वजूद में आग भड़क उठी और वो रोने और चिल्लाने लगी, मगर सरदार ने रहम न खाया। कुछ मिनटों की चीखों पुकार और तकलीफ देख कर राहों के बाद वो जलकर खाक हो चुकी थी और उसकी राख ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जिनजादे हामान ने उसकी खाक एक पोटली में भरकर अपने पास रख ली। जिनजादे सरदार ने आगे बढ़कर सफ़ीर को पिंजरे से निकाला और फिर हिना के गले से वो लॉकेट उतार कर जिनजादे के हामान के हवाले कर दिया। जो हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाना और अपनी नई जिंदगी शुरू करना, एक दूसरे पर भरोसा करना और हमेशा खुश रहना। और हाँ, मेरे ख़ास गुलाम हामान की मदद करने का बेहद शुक्रिया। सरदार ने इतना कहकर उन दोनों के सरों पर हाथ रखा और फिर अगले ही पल गायब हो गया। जिनजादा हामान उसके करीब आया और उन दोनों के कांधों पर हाथ रखकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा तो अगले ही पल वो हिना के घर के बाहर खड़े थे। सफ़ीर उसके साथ नहीं था, जिस पर जिनजादे हामान ने बताया कि उसे महफूज वहीं पहुंचा दिया है जहां से उसे जिनजादी ने उठाया था। अंदर तुम्हारे लिए एक तोहफा है, हामान इतना कहकर गायब हो गया। हिना अंदर आई तो उसका पूरा पलंग हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। उसने बेसाख्ता हामान को शुक्रिया अदा किया। वो अमीर हो गई थी, बेहद अमीर। अब उनकी ज़िंदगी के तल्ख और बुरे दिन ख़त्म हो जाने वाले थे और अब उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली थी। वो खुश थी, बेहद खुश, और अब इसी खुशी में सफ़ीर के संग सारी ज़िंदगी गुजारने वाली थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।